अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पंजाब असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली है और ईवान ने भारी अक्सरियत से इस करारदाद को मंजूर किया है। अब इसमें कोई शक वाली बात रह नहीं जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, इसकी आवाज़ सबसे पहले जिन्होंने उठाई थी वो आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सेकेंडली, एक तरफ तो पाबंदी की तलवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लटक रही है और दूसरी तरफ दूसरी तलवार ये लटक रही है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। हुकूमत के पास कौन सा ऑप्शन है, कहाँ और शिफ्ट किया जाएगा? ऐसे में हुकूमती बेंचेस की तरफ से कुछ आवाज़ें उठी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पुकारा है मदद के लिए और हुकूमत की अच्छी बात यह है कि वो उसको खुले दिल से आज भी वेलकम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थोड़ी सी अना और ज़िद की पॉलिसी से हटी है, लेकिन इस अना और ज़िद से हटने के बाद क्या कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये अहम सवाल है और इस पर आज ज़रा डिटेल से बात करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो जो कल हमने देखा पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की आवाज़ उठी और फिर ईवान ने उसको भारी अक्सरियत से मंजूर भी कर लिया और मुझे याद है कि 1 महीना कबल आपने कहा था कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाना ही वाहिद हल है। अगर पाबंदी लगाई जा रही है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो तमाम अवामिल मौजूद थे जिसके बाद ये फैसला किया गया है? अरीज, हम तो या मैं अगर कहूँ, मैं तो गुज़श्ता 3 साल से ये कह रहा हूँ, बंदा वो आदतें देखता है ना, हरकतें देखता है या अप्रोच को देखता है कि किस बंदे ने या किस ग्रोह ने कौन सी अप्रोच अडॉप्ट कर रखी है, तो आदमी कहता है कि यार आज नहीं कल, कल नहीं परसों तुम्हारे साथ ये मामला होगा और उस मामले के होने के वक्त रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे। हम तो ये कहते आए हैं। तो मैं तो बड़े अरसे से इस बात का बरमला इजहार करता आया हूँ कि आपके पास हल ही नहीं रहेगा मां सिवाय इसके कि आप इनके ऊपर पाबंदी लगाएं और उस पाबंदी लगाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये खुद पूरी करेंगे और इन्होंने पूरी कर दी हैं। तो पंजाब असेंबली की इस करारदाद जो है स्पेसिफिकली कि पाबंदी लगाई जाए, क्या उसको हम बैठ के क्रिटिसाइज आज कर सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। इन्होंने तमाम वो काम पूरे किए हैं, इन्होंने एक एक अमल ऐसा किया है कि जिसकी बुनियाद पर आज इनके साथ ये कड़ा अमल या कड़ा एहतसाब या इनके ऊपर पाबंदी लगती है। तो ये नहीं कह सकते क्यों हो रहा है। अच्छा रोखड़ी साहब, इसकी कड़ी कहीं जाकर वफाक से भी मिलेगी और आप समझते हैं कि फिर वफाक भी इस तरह की कोई गूंज हमें सुनाई देगी कि जी ठीक है पंजाब के बाद? ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप चीज आएगी ना, डेवलप होना शुरू हो गई। एक जो मामला होता है एक हद तक चल रहा होता है, फिर उस हद के बाद वो कहते हैं ना गुस्सा जो है वो एक हद तक हलाल है, गुस्सा मुतलकन हराम नहीं है, लेकिन गुस्सा एक हद के बाद हराम हो जाता है। कोई भी अमल किसी एक लाइन से पीछे पीछे होता रहे ना तो वो लोग बर्दाश्त करते हैं, घरों में भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो जब लाइन क्रॉस कर जाए और डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाए तो उस पर उसको पकड़ना बड़ा जरूरी होता है। तो आज आपने बिल आखिर बड़े अरसे के बाद, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने ये वक्त पर ये काम किया, ये काम हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अच्छा। लेकिन शायद हमारे कल्चर, हमारे लोगों के अज़हान या सिचुएशन के मुताबिक एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इत्तमाम हुज्जत, शायद इन्होंने इत्तमाम हुज्जत किया है और अभी भी ये जो स्टेप है फ्रॉम पंजाब डेफिनेटली आएगा आपके वफाक में और ये तो होना है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चूंकि आप कह रहे हैं कि ये हो भी जाएगा और इत्तमाम हुज्जत का भी आपने जिक्र कर दिया, तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारे ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी लगाना या फिर उसका हम मैसिव उस तरह से सारा कुछ करेंगे जो अभी तक हमने नहीं किया है। देखिए, जो रिस्पॉन्स होता है ना किसी भी चीज में जब फ्रिक्शन आ जाए तो फ्रिक्शन का रिस्पांस ये नहीं होता कि आप मजीद फ्रिक्शन क्रिएट करना शुरू कर दें। आप जितना तो फ्रिक्शन का ये नहीं है, फ्रिक्शन का रिस्पांस ये होता है कि आपसे गलती हो रही है तो आप अक्ल, शऊर और फहम और हिल्म की बुनियाद पर रिकंसाइल करते हैं, आप चीज़ों को दुरुस्त करते हैं या दुरुस्तगी की तरफ चलना शुरू करते हैं, या आप एक ऐसा अपना इंडिया देना शुरू कर देते हैं कि भाई हम अपने मामलात को ठीक करने लगे हैं और फिर उसके बाद अपने मामलात को आप ठीक करना भी शुरू करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा फुकदान है क्योंकि यहाँ पर इनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से जैसी ये चीज़ आएगी तो एक बदतमीजी का और बदतहजीबी का आप तूफान देखेंगे। अब चले वो एक आज ये जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ये तूफान कर रहे हैं, लेकिन आप उस तूफान को इंडोर्स होता हुआ देखेंगी फ्रॉम जेल से जो पैगाम आएगा
وہ ایگزیکٹلی اس طوفان بدتمیزی کو یا اس فرکشن کو مزید بڑھانے کے لیے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے گا. اب ان کے پاس پولیٹیکل فورسز تو اور رہ نہیں گئی. جو ان کے ایم این ایز ہیں یا جو ان کے ایم پی ایز ہیں, انہوں نے خود ان کی تذلیل کرنا شروع کر دی. تو یہ ایسا ماحول پیدا کر چکے ہیں کہ جو مصلح یا صالح بھی ان کے درمیان آئے گا یا ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کرے گا, یا ان کے اندر سے کوئی ایسی آواز اٹھے جو کہے کہ یار بس کر دو, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی, ہمیں اپنی پارٹی بچانا چاہیے, تو یہ بندوقیں اٹھائیں گے اور اس کو کہیں گے تو غدار, تو فلاں. یعنی ان کے اندر سے کوئی بھی خیر کی جو آواز اٹھائے گا یہ اس کے بھی کپڑے اتاریں گے. تو ایسے معاملے میں میرا جواب یہی ہے کہ ان کا رسپانس ایگزیکٹلی وہی آئے گا جو میں نے کہا ہے. اس رسپانس کو ایگزیکٹلی انڈورس کرے گا جیل کے اندر بیٹھا ہوا جو کوریڈور جو ان کا پورا گروپ ہے وہ, اور اس کے بعد باہر آواز وہی آئے گی جو باہر اس کا یہ چل رہا ہے, تو بھگتے. ٹھیک ہے. اچھا, جیل کی بھی چونکہ ہم منتقلی کی آوازیں سن رہے ہیں, اور اب یہ آوازیں بہت توانا آوازیں ہیں. اختیار ولی خان صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں ٹو پرائم منسٹر, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی وقت جب بھی حکومت کو یہ مناسب لگے گا تو بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے گا. یہ اڈیالہ جیل کی منتقلی کیوں؟ دیکھیں, اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ درست نہیں ہے. وہ پرووک کر رہے ہیں, مزید انسائٹ کر رہے ہیں, ایک چیز اس کے اوس کو مزید بڑھا رہے ہیں. اس وقت ان کو ضرورت کیا تھی؟ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی, اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سلجھے ہوئے طریقے کے ساتھ سلجھے ہوئے لوگوں کے پاس, مضبوط لوگوں کے پاس اپنا کیس لے کر جاتے جو ان کو کہتے کہ یہاں تم غلط ہو, اور یہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتے. لیکن یہ اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ یہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کسی مجبور شخص کے پاس یہ جانے کو تیار نہیں ہے, مجبور شخص کے فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اڈیالہ جیل سے منتقلی اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی سارے کا سارا ذمہ ان کا خود ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ تم بیٹھنے جو نہیں دے رہے ہو, تم کچھ کرنے نہیں دے رہے ہو, تو اس کو یہاں سے ہٹایا جائے. اچھا, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کر کیا سکتے ہیں, چونکہ بانی تحریک انصاف جیل میں ہے تو جیل کے باہر تو بیٹھنا ہمارا حق ہے, ہمیں بیٹھنے دیا جائے. ایسے میں پھر واٹر کیننز کا استعمال کرنا یا ہمیں بھگانا, سردی میں 60 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, جبر کر دیا ہمارے ساتھ. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں. اب یہ جو وہ ہیں, ہم ان کا پورا اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں اے آئی سے بنی ہوئی جھوٹی ویڈیوز, جیل وہ جو باہر کی ساری ہے جھوٹی ویڈیوز. اب ایک جو دھرنا دیا ہوا ہو, روڈ آپ نے بلاک کیا ہوا ہو, حکومت وقت اس کو کیسے ہٹائے گی؟ واٹر کینن سے ہٹائے, پانی پڑے تب بھی چیختے ہو, پولیس آئے. یعنی یہ سب سے سافٹ ترین طریقہ ہے پوری دنیا کے اندر واٹر کینن سے ہٹانا. اچھا, یعنی یہ سب سے سافٹ ترین طریقہ ہے کسی بھی ایسے اجتماع کو جو سرکار کے کو روک رہا ہو, روڈ بلاکس کر رہا ہو, یا عام پبلک جو ایسا کام کر رہی ہو, سب سے سافٹ ترین طریقہ ہے کینن کے ساتھ وہاں سے ہٹانا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے بعد اے آئی سے جعلی ویڈیوز بنا کے اسی طرح انسائٹ کرنا شروع کیا لوگوں کو, اور اپنا پیغام یہ دینا شروع کیا کہ تمہارے میں اگر غیرت ہے تو باہر نکلو, اور تم باہر نکلو, اور تم جلاؤ گھیراؤ کرو, اور تم یہ کرو. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ یہ جو حرکت کرتے ہیں اور پھر جو انسائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ مزید کیوس میں لا کر اس مقصد کے لیے روڈوں کے اوپر لا کر لڑوانا چاہتے ہیں, تو کیا لوگ نوٹ نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے جیسا عام آدمی نہیں دیکھ رہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ خواتین بھی تھیں, ان کی اپنی بہنیں بھی تھیں, اور پارٹی کی کچھ اور خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پانی کے پریشر سے ہم لوگ گرے ہیں اور ہم لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں. تو ایک طرف تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں روکھڑی صاحب کے حکومت کی طرف سے, چونکہ حکومت اس وقت بڑے اچھے کام کر رہی ہے, تو عظمہ بخاری صاحبہ پچھلے دنوں کہہ رہی تھی کہ ہم نے ڈرونز تیار کیے ہیں جو کہ خواتین کی حفاظت کریں گے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے وہ جو پانی کے پریشر کے ذریعے سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے, بس یہی آپشن تھا آپ سمجھتے ہیں سب سے لائٹ حکومت کے پاس, کو ان کو کہتے ہیں کہ جی جائیں, اٹھ جائیں, اب باقی معاملات بھی ہیں اس کو اسموتھلی چلنے دیں, کیونکہ ظاہر ہے اڈیالہ ہے, شہر ہے. اور پتہ کیا خطرہ, اب میں تو تھوڑا سا آگے اگر دیکھوں, یقین کریں اس جگہ کے اوپر, اس اڈیالہ کے اوپر اگر کوئی ٹیررسٹ کسی چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے, اس سچویشن کو پرووک کرنے کی کوشش کر, اگر میں بیٹھا ہوں, اچھا اس نقطے کو تھوڑا سا اٹھا بھی دیں, اگر میں بیٹھا ہوں نا سرکار میں کسی مقام پر, تو میں ایک منٹ بھی ان کو اڈیالہ کے باہر نہ بیٹھنے دوں. اچھا, کیوں؟ کیونکہ میں یہ سوچوں گا کہ یار یہ لوگ باہر بیٹھے ہوں, میں اپنا زیوم کروں گا پاکستان کے حالات اور واقعات دیکھے کہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کنڈیشنز جو ہیں ٹیررزم کی بڑی خطرناک ہیں, تو کوئی بھی انٹائر اسٹیٹ قوت یا ہمارے دشمن وہ اس موقع کے اوپر کوئی ایسا کام ان کے ساتھ کر دیں جس کی بنیاد پر اور زیادہ مسائل کھڑے ہوں, تو میں کبھی بھی نہ بیٹھ رہا ہوں ان کو. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے, ان کو وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے.
یہ اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن کے اندر لے کے آنا جس کی بنیاد پر کوئی اور غلط چیز ہو جائے اور پھر اس کی بنیاد پر یعنی یہ کام نہیں ہونے چاہیے. روڈ بلاکس, اس طرح کے احتجاج, یہ ایجیٹیشن, یہ آئی نا ادھر وہ جو کیا تھی ایک جو بلوچ لڑکی ہے مہرنگ آئی. میرا اس وقت پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے مہرنگ کو اسلام آباد کے اندر آنے کیوں دیا؟ اور بیٹھی آئی ہے, نو پرابلم, آپ آنے دیں, پنڈی کے باہر بیٹھا دیں. اور کچھ دنوں میں آپ نے وہ مہرنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہیروئن بن گئی. اور آج بلوچستان انسرجنسی کے اندر جو نوجوان لڑکا بیچارہ, ایموشنز, بیچارہ کہوں گا میں, پھر کہوں گا بیچارہ, وہ جو ایموشنز کی بنیاد پر جس کے ساتھ کھیل کے مہرنگ جیسی عورتوں نے ان کو ان دہشت گردوں کی ہاتھوں میں چڑھا دیا. تو یہ ساری چیزیں جب ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں, اگر اس وقت روک دی جائیں تو یقین کریں بڑے مسائل نہیں ہوں گے. اسی طرح اس اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے ایونٹ کو آپ ابھی بھی لیٹ ہیں, اس کو روکنا چاہیے آپ کو. یو شوڈ ناٹ الاؤ کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز ہو. بہت اچھے سے آپ نے سمرائز کر دیا اور نقطے پہ واپس آتے ہیں کہ اگر اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقلی ہوتی ہے بانی تحریک انصاف کی تو کیا آپشنز حکومت کے پاس موجود ہیں؟ لاہور میں ہمارا کوٹ لکھپت جیل ہے, کیا وہاں پر منتقل کیا جائے گا؟ پھر بہاولپور میں بھی ہے جہاں پر شیخ رشید نے 2-2.5 سال گزارے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سکھر جیل بھی ہے جہاں پر بی بی رہیں کافی عرصہ. لیکن وہاں پہ اور مچھ جیل میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ اس طرح سے میرا خیال ہے وارملی ویلکم نہیں کریں گے جو حالات ہم روزانہ اڈیالہ کے باہر دیکھتے ہیں. پھر کے پی میں تو ویسے ہی شفٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کوٹ لکھپت اور بہاولپور ہی آپ کو آپشنز نظر آتے ہیں یا فی الحال؟ گورنمنٹ کے پاس آپشنز بہت ہوتے ہیں. اچھا, یعنی آپ کا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر پورے رائٹس آپ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تاکہ مزید یہ نہ ڈرامہ کیا جا سکے کہ جی رائٹس نہیں ہیں تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ میرے خیال میں جو کچھ بھی سوچے گی اس کو پورے ایک مکمل طریقے کے ساتھ سوچے گی. اگر اس کو کہیں منتقل کریں گے تو نہ اس میں اس کا نقصان ہوگا اور نہ کسی اور کا نقصان. اچھا ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے اگر منتقلی ہو جاتی ہے. اچھا, طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی غلط فہمی میں نہ رہے, وہی ماڈل اپنائے گی یا اسی میں ان کا بقا ہے جو بانی ایم کیو ایم کا تھا. تو روکڑی صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آج وہی ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, تو کیا اسی ماڈل کو فالو کرے پاکستان تحریک انصاف بھی, کیونکہ ہم تو ان کی ہسٹری بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم آپ کے پاکستان کی اگر کوئی جس جماعت کو آپ پولیٹیکل ٹرمز میں کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل ٹرمز کو پورا کرنے والی جماعت ہے تو ایم کیو ایم ہے. اچھا, وہ ایم کیو ایم کو عام جماعت نہیں ہے. ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں, ہاں مجھے یہ ضرور افسوس ہوا کہ ایک ایسا طبقہ جو اس ملک کا وارث تھا علم کے لحاظ سے, آپ کی بیوروکریسی پاکستان میں 1947 کے بعد ساری کی ساری کراچی کے انہی لوگوں کے پاس تھی. اور یہ جہاں پر بھی یہ بیوروکریٹس تھے وہاں پر ان کے مقابلے کا کام کر ہی کوئی نہیں سکتا تھا. اور میں آج بھی قائل ہوں کہ کراچی کے جو بچے ہیں وہ باقی پاکستان کی نسبت 10 گنا زیادہ انٹیلیجنٹ اور بہت زیادہ کام کرنے والے اور شعور رکھنے والے وہ لوگ ہیں. تو ایم کیو ایم کو تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ دیکھیں گے. ہاں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم کو ان کے بانی نے فرام اے ویری کیا ہوا کہ ہی شوڈ ہیو ڈن دس تھنگ کہ ایک پروگریسو, ایک انلائٹنڈ, ایک بڑے پڑھے لکھے معاشرے کو اس نے بندوق کے حوالے کر دیا, اس نے فرکشن کے حوالے کر دیا, ملک دشمنی کی قوت, پھر وہ قوتیں بیچ میں آ گئیں اور پھر لڑائی اور یہ وہ. لیکن ایم کیو ایم کا ایشو اور ہے اربن رورل, اس لیے ہم اس کو طلال چودھری صاحب کا ایک اپنا کہنا ہے, میں اس کے اوپر زیادہ نہیں جاؤں گا. تو آئی ول ناٹ ایکچولی گریڈ ایم کیو ایم ایکویلنٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف. ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے وہ نہایت پروگریسو لوگ تھے, وہ اچھی اپروچ کے ساتھ جڑے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ملک ٹھیک ہو, ملک میں معاملات ٹھیک ہوں. اب ان تمام لوگوں کی امیدوں کا قاتل بلا شبہ یہاں پر یہ دونوں برابر آ جاتے ہیں, بانی تحریک انصاف اور بانی ایم کیو ایم, کہ ان دونوں لوگوں نے نہایت پروگریسو لوگوں کو جو پاکستان کے لیے اثاثہ تھے ان کو انہوں نے پکڑ کر ایسے کھڈوں میں پھینکا کہ ریکوری نہیں ہوئی. چلے ایم کیو ایم تو ریکوری کر گئی, ایم کیو ایم ایک ایسی پارٹی ہے کہ وہ تو ریکوری کر گئی. واٹ اباؤٹ دس گروپ, اس کو تو چھوڑا ہی کہیں کا نہیں جا رہا. اور اس کے جو اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا جب ایم کیو ایم کو ایشو چل رہا تھا, اور ایم کیو ایم ایک محدود تھی ایک علاقے کے اندر. تو اس نے تو اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ جڑے تھے, وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ بہتری ہوگی, اس نے تو بہت نقصان کر دیا. اچھا, لاسٹلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ مشال یوسف زئی صاحب ہیں, وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے رانا ثنا صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھیں کہ ایک پارٹی بنا
بنا لیں جو پھر عمران خان کے تمام تر معاملات کو دیکھیں اور اس پارٹی کو رانا ثناء اللہ صاحب خود لیڈ کر دیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو وہ دور بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. روکھڑی صاحب جب رانا صاحب ان کی حکومت میں جیل میں تھے اور ان کی بیگم کئی گھنٹوں کھڑی رہتی تھی کھانا لے کے کہ رانا صاحب کی طبیعت نہیں خراب, ان کو پرہیزی کھانا کھا لینے دیں, تو یہ تو بالکل ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو آج وہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے یہ کیسے ہو گیا, وقت کیسے پلٹ گیا؟ پلٹتا ہے. میں آج صبح بھی ایک بیٹھا ہوا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے انسان کو کسی بھی مقام پر, کیونکہ انسان اہم کب ہوتا ہے؟ جب کسی مقام پہ آئے. اب وہ کسی مقام کے اوپر آ کر جب زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ دیر پہلے ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جنرل فیض کو 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے. آپ اس سزا کو کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے اور لوگ جن کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تھا, عدالتیں ان پر ہاتھ ڈالنے جا رہی ہیں؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جنرل فیض کو سزا ہو گئی ہے, وہ جنرل نہیں رہا, وہ فیض حمید کے طور کے اوپر ایک شخصیت رہے گا. میں نے کہا اب ہم اس کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ وہ سزا پا چکا. بات یہ ہے کہ اس سزا کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مقام پر, کسی بھی پارٹی میں, کسی بھی ایسی جگہ پر, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے, چاہے وہ کہیں پر بھی ہے, اس نے اس ملک کا نقصان کیا تو فیض اس کی مثال بنانا چاہیے. آپ کیوں چھوڑیں کسی کو؟ آپ مجھے یہ لگ رہا ہے I don't know what is going to happen, لیکن ایک assumption ہے, assumption based on few logics and few evidences کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ گرفت ہوگی. اچھا, گرفت مطلب چیزیں ہوگی, بہت مشکل ہونے جا رہی ہیں. اگر آپ یہ گرفت نہیں کریں گے تو پھر معاملات نہیں چلیں گے. ملک کو درست کرنے کے لیے وہ جو ہے نا ایک ڈاکٹر جو ٹاپ آف دا لائن ڈاکٹر ہے, جو سنسیئر بھی ہے اور یہ دوائیوں والی کمپنیوں کے ہاتھوں بکا ہوا بھی نہیں ہے اور اپنے ہاسپٹل کے چارجز بڑھانے کے لیے بھی کام نہیں کر رہا, تو وہ چیز تجویز کرتا ہے جو مریض کا اصل مسئلہ ہوتا ہے. تو اس مریض جو پاکستان ہے, اس کا اصل مسئلہ ڈیپ سرجری ہے. اچھا, تو مطلب آنے والے دنوں میں آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیپ سرجری ہونے جا رہی ہے. ڈیپ سرجری ریکوائرمنٹ ہے. اب کیا یہ لوگ کریں گے جو صاحب اقتدار ہیں یا معاملات کو اس وقت ڈیپ سرجری کرنے کی قوت رکھتے ہیں؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو طاقت دے کہ وہ یہ کام کریں, کیونکہ ہمیں امید ہے کہ ان کی پرسنالٹیز میں ایسی چیز ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس امید کے ساتھ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی آج ہم نے پوڈ کاسٹ کے اندر باتیں بھی کی, اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.